तलिस्म हो शुरुआ किस्त नंबर 17। इस दौरान उमरो एक साहिर की शक्ल बनकर आया। उमरो के हाथ में एक कशकोल था जो जवाहिर से भरा था। उसमें अनार के दाने जैसे खूबसूरत मोती थे। पुतले ने कहा, उमरो आया, नमरूद होशियार हो। वो पहाड़ पर चढ़ा। पुतले ने मना किया, यहाँ मत आओ, लेकिन उमरो ने उसकी एक ना सुनी। पुतले ने शोर मचाया, उमरो आया। नमरूद ने आवाज़ सुनी तो कहा कि आने दो। पुतला खामोश हो गया। उमरो ने सलाम किया और कहा कि मैं अफरासियाब का मुलाजिम हूँ। ये अनार के दाने बाग़े सेब से लाया हूँ। नमरूद हंसा और बोला कि तू तो बड़ा ही मक्कार है, मैं तेरी बात में नहीं आऊँगा। उसने जवाहिर का कशकोल हाथ में लिया और उसे गौर से देखने लगा। अचानक उसमें से भाप निकली और एक बारीक धुआं नमरूद के मुंह में गया। वो बेहोश हो गया। उमरो ने फौरन उसका सर काट डाला और हंगामा और तारीकी फैल गई। नमरूद के मरते ही शोर बरपा हुआ और नमरूद का सर फटा। उसमें से एक खुश रंग चिड़िया उड़ी। चिड़िया अफरासियाब के पास पहुंची और उसने सारा माजरा अफरासियाब को सुनाया। नमरूद जादूगर का सहर खत्म हुआ। मलिका बहार होश में आ गई। उमरो मलिका बहार को लेकर वापस लश्कर में आया। सब जश्न मनाने में मशगूल हो गए। उधर मलिका हैरत ने तैश में आकर कहा कि अब मैं खुद मुकाबले के लिए जाऊंगी। नाचार अफरासियाब ने इजाज़त दी। इससे पहले जिक्र हुआ था कि बादशाह सुलेमान अंबरीन मोह ने एक ख़त भेजा था। जब यह ख़त अफरासियाब को मिला, उसने हसीना जादूगर को हुक्म दिया कि वो जाए, लेकिन हसीना बीमार थी और वो न जा सकी। कुछ अरसे के बाद सुलेमान ने दूसरा ख़त भेजा। उसने ख़त पढ़ा और अपने एक सरदार सरमस्त जादूगर को हुक्म दिया कि वो 12,000 जादूगरों के साथ अकीक के पहाड़ की तरफ जाए। वो बड़े धूमधाम से रवाना हुए। जब मलिका हैरत मारूख के मुकाबले के लिए रवाना हुई तो उसके साथ बहुत से ज़बरदस्त जादूगर थे, जैसे कि गुलनार जादूगर, तूफ़ान बिन शहाब जादूगर, कैस जादूगर, शगुफा जादूगर, हनूज जादूगर वगैरह। अफरासियाब ने अपने 2 बड़े वज़रा भी अबरीक कोहे शिगाफ और सरमाया बर्फंदाज को साथ रवाना किया। तलिस्मी नक्कारे बज रहे थे। मलिका हैरत एक जादुई तख्त पर जलवा अफरोज थी। इसी शान शौकत से मलिका हैरत का लश्कर मारुख के मुकाबिल आया। खैमे लग गए, बाजार खुल गए। मारुख को जब खबर मिली तो इतना अजीम लश्कर देखकर उसकी फ़ौज में एक खुलबुली सी मच गई। सब बदहवास होकर रह गए कि अब इसका मुकाबला किस तरह करेंगे। एक अजीम जादूगर जिसका नाम सरमस्त जादूगर था, 12,000 साथियों के साथ जो शान और शौकत से भरपूर थे, पहाड़ों और वादियों से गुजरता हुआ एक वसी सहरा में पहुंचा। वहां उसने अपना खैमा लगाया और शिकार के लिए निकला। सहरा में खूबसूरत हरन और जंगली जानवर नजर आए। जादूगर की फौज ने शिकार का इंतज़ाम किया और कई जानवर शिकार किए। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार हरन सामने से भागा। जादूगर ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। इत्तिफाक से उसी सहरा में दुर्राब किशोर कुशा, जो एक अजीम शहजादा था, मौजूद था। उसने हरन को देखा और अपना तीर कमान पर चढ़ाया। तीर चला और हरन ज़ख्मी होकर गिर पड़ा। शहजादे ने इसे पकड़ लिया। इस वाक़े से एक नई कहानी शुरू हुई जो शहजादे की बहादुरी और शिकार की महारत को जाहिर करती है। दुर्राब, जो एक बहादुर शहजादा था, उसने जादूगर सरमस्त से कहा, तुमने मेरे शिकार करदा हरन पर हाथ डाला जो मेरा हक था। अगर तुम्हारे दिल में तकब्बुर न होता तो तुम ऐसी हरकत न करते। सरमस्त ने गुस्से में जवाब दिया, तू मुझे गोश्त के लालच में मुब्तला समझता है। मैं एक जादूगर हूँ और तुझे अपने जादू से शिकार करूँगा। दुर्राब ने चैलेंज किया कि तुम जादूगर अपने जादू पर बहुत नाज करते हो, अगर तलवार से मुकाबला करो तो पता चले। सरमस्त ने कसम खाई कि वो दुर्राब को शिकस्त देगा। दोनों जंगजू आमने सामने आए। दुर्राब ने अपना घोड़ा सरमस्त के करीब किया और अपनी तलवार निकालकर हमला किया। सरमस्त ने भी अपनी तलवार से वार किया, लेकिन दुर्राब चालाकी से बच गया। दुर्राब ने फिर तलवार निकाली और सरमस्त को खबरदार किया, मैं तुझे गफलत में नहीं मारूंगा, तैयार हो जाओ। दुर्राब ने एक ज़ोरदार वार किया जो सरमस्त के बाजू पर लगा। सरमस्त ने भी अपनी बिजली की मानिंद तलवार से वार किया जो दुर्राब की सिपर से गुजरी और उसे ज़ख्मी कर दिया। दोनों की तलवारों से खून की चादर बिछ गई। दुर्राब ने सरमस्त का सर काटने का इरादा किया, लेकिन सोचा कि एक बेबस दुश्मन को मारना मर्दान की नहीं। उसी लम्हे एक सियाह आंधी आई और एक जादूगरनी जिसका नाम नागिन जादूगर था नमूदार हुई। वो सरमस्त की माँ थी जिसने उसे पाला था।
اپنے بیٹے کا زخمی حال دیکھ کر وہ غضبناک ہوئی۔ اس نے دراب کے گرد آگ کا ایک دائرہ بنا دیا جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی۔ ناگن جادوگر نے سرمست کو اٹھایا اور اپنی جادوئی فوج کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سرمست کی فوج جو پیچھے رہ گئی تھی میدان میں آئی اور دراب کی فوج سے مقابلہ کیا۔ جادو کی طاقت سے سرمست کی فوج نے دراب کے لشکر پر حملہ کیا اور اسے شکست دی اور دراب کی فوج پسپا ہو گئی۔ جادوگروں کی فوج نے میدان پر قبضہ کر لیا، لیکن دراب ابھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ سرمست اپنی ماں ناگن جادوگر کے ساتھ ایک جگہ اترا۔ اس وقت امیر حمزہ کی فوج کا عیار فدا کشوری جو فوج کے ساتھ آیا تھا اپنی شکل بدل کر ایک فقیر کی طرح لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے اور جادوئی جوتیاں پہن کر سرمست کے سامنے آیا۔ ادھر کچھ لوگ بھاگ کر شہر امیر پہنچے اور شہزادہ صاحب قرآن کو دراب کی گرفتاری کی خبر دی۔ وہ دراب کی رہائی کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ناگن جادوگر نے اپنے جادوئی مرہم سے سرمست کے زخموں کو فوراً ٹھیک کر دیا۔ سرمست نے اپنے بیٹوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور کہا کہ اب تم دنیا داری کے معاملات کو اچھے سے سمجھ لو۔ یہاں سے سیدھا خداوند لقا کے پاس جاؤ اور اپنی جادوئی فوج اور قیدی دراب کے ساتھ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ فتا عیار بھی تھا جو بیس بدل کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ جب وہ شہر کے تخت پر پہنچے تو اچانک ایک زوردار آندھی چلی اور آگ کے پتھر برسنے لگے۔ اندھیرا چھا گیا۔ لقا ڈر کے مارے شاہی تخت کے نیچے چھپ گیا۔ سرمست دربار میں آیا تو اس نے حیرت سے کہا، خداوند کہاں ہیں؟ تخت تو خالی ہے۔ مختیارک نے بات بنائی، آپ قیام کریں، خداوند بس آنے والے ہیں۔ مختیارک نے تخت کے آگے پردہ کرتے ہوئے موقع دیکھ کر لقا کو تخت کے نیچے سے نکالا۔ سرمست اور اس کے 12,000 جادوگروں نے شہر کے ملازمین کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ وہ دراب کو شکار گاہ سے قید کر کے لائے تھے۔ جب شہزادہ صاحب قرآن کو یہ خبر ملی کہ دراب کو قید کر لیا گیا ہے تو وہ رہائی کے لیے جانے والوں کو روک کر بولے، اب اللہ ہی اسے بچائے گا۔ ادھر سرمست نے اپنے نائب کے ساتھ دعوت کا اہتمام کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ سرمست کو دربار میں دوبارہ آنے کی دعوت دی گئی۔ سرمست نے دربار میں حاضر ہو کر لقا کو سجدہ کیا اور کہا کہ وہ افراسیاب کے حکم سے آیا ہے اور وہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ لقا کے دربار میں ہر وقت صاحب قرآن امیر حمزہ کے عیار مبدل شکل میں رہتے تھے۔ انہوں نے جا کر فوراً امیر حمزہ کو سارا ماجرا سرمست کا بیان کیا اور بتایا کہ شہزادہ دراب بھی اس کی قید میں ہے۔ فتح عیار جو لکڑی فروش بن کر سرمست کے لشکر میں گھس گیا تھا ایک چوبدار کے ساتھ مل کر بارگاہ میں داخل ہوا۔ اس نے سر پر کھانے کا خوان بھی رکھا ہوا تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے جان بوجھ کر خوان گرا دیا۔ چوبدار نے اسے ڈانٹا، لیکن فتح نے کھانا درست کرنے میں اس کی مدد کی اور چپکے سے کھانے میں زہر ملا دیا۔ پھر وہ چوبدار کے پاس کھانا لے کر گیا اور کہا یہ خداوند کا خصوصی کھانا ہے۔ چوبدار خوش ہو کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ فتح چپکے سے زردم چوبدار کے خیمے کے پیچھے چھپ گیا۔ جب چوبدار اور اس کے ساتھیوں نے کھانا کھایا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ فتح نے موقع دیکھ کر خیمے میں گھس کر چوبدار کا سر کاٹ دیا۔ ہنگامہ مچ گیا، لوگ چیخنے لگے اور فتح بھاگ نکلا۔ سرمست کو اس واقعے کی خبر ملی۔ اس نے مختیارک سے کہا کہ میں تب تک سکون نہیں پاؤں گا جب تک دشمنوں کو تباہ نہ کر دوں۔ مختیارک نے اس کی حمایت کی۔ اسی دن زردم اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی گئیں۔ اگلے دن سرمست نے جنگ کا طبل بجوانے کا حکم دیا۔ نقاروں کی آواز گونج اٹھی۔ ہرکاروں نے شاہ اسلام کے دربار میں جا کر دشمن کے حملے کی خبر دی اور طبل جنگ بجانے کی اجازت دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لشکر تیاری کرے۔ چالاک بن عمرو نے سلیمانی نقارہ خانے میں جا کر سکندر کا طبل اور حشامی کے نقارے بجائے۔ زمین لرز اٹھی۔ رات بھر دونوں فوجیں جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ ہر سپاہی دل و جان سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو سپہ سالاروں کی فوج مشرق سے طلوع ہوئی۔ شہنشاہ فلک کی آمد کا شور چاروں طرف پھیل گیا۔ ادھر سے سرمست اپنی فوج کے ساتھ آیا۔ اس کی آمد سے زمین ہموار ہو گئی اور گرد و غبار اٹھنے لگا۔ نقیبوں نے میدان صاف کیا۔ سرمست نے بادشاہ سے اجازت لی اور جنگ کا ارادہ کر کے میدان میں اترا۔ اس نے لشکر اسلام کہہ کر پکارا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ لشکر اسلام سے مندویل اصفہانی نے بادشاہ سے اجازت لی اور میدان میں اترا۔ سرمست نے جادو کیا جس سے صحرا سے گرد اٹھی اور ایک جادوئی سوار جو ہتھیاروں سے لیس تھا نمودار ہوا۔ مندویل اور اس سوار نے نیزوں سے مقابلہ کیا۔
جادوئی سوار نے مندویل کا نیزہ چھین لیا اور اس کی تلوار بھی پکڑ لی۔ پھر اس نے مندویل کو گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور قید کر لیا۔ سرمست نے دوبارہ نعرہ لگایا کہ جو مقابلہ کرنا چاہے آئے۔ لشکر اسلام کے کئی سردار آگے بڑھے، لیکن سب جادوئی سوار کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ دن کے آخر میں کئی سردار گرفتار ہو چکے تھے۔ رات پڑی اور غم و جدائی کا عالم چھا گیا۔ رات سے پہلے دونوں فوجوں کے سپاہی آرام کرنے لگے۔ چالاک جو جادوئی سوار کی تلاش میں تھا ہر طرف پھرا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ مختیارک نے سرمست سے کہا کہ حمزہ کے پاس اسم اعظم کی طاقت ہے، جس کی وجہ سے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ سرمست نے اپنی ماں ناگن جادوگر سے کہا کہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ ناگن جادوگر نے کہا کہ وہ چپکے سے حمزہ کے اسم اعظم کو بے اثر کر دے گی۔ اس نے مختیارک کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب تمہیں میری ضرورت ہو اسے جلا دینا، میں فوراً آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ناگن جادوگر غائب ہو گئی۔ چالاک خدمتگار کی شکل میں مختیارک کے خیمے میں آیا۔ مختیارک نے اسے پہچان لیا۔ اس کے باوجود مختیارک نے چالاک کی عزت کی اور اسے بلند مقام پر بٹھایا۔ اس نے پوچھا، شہزادے آپ آج کہاں سے آئے ہیں؟ میری جان کی خیر ہے یا نہیں؟ چالاک نے کہا کہ ہم تم سے کچھ باتیں پوچھنے آئے ہیں، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ مختیارک سفید چادر اوڑھ کر چالاک کے سامنے لیٹ گیا جیسے وہ مر گیا ہو۔ چالاک نے کہا، ملک جی تم اس طرح نہیں بچ سکتے، سچ بولو۔ مختیارک نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اگر قتل کرنا ہے تو کر دو، لیکن بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چالاک نے دھمکی دی کہ سرمست اس سے بھی باتیں چھپاتا ہے۔ مختیارک نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں۔ چالاک نے مختیارک کو رسی سے باندھا اور گھوڑے پر لاد کر صحرا کی طرف بھاگ نکلا۔ جب مختیارک کو ہوش آیا، چالاک نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ وہ جادوئی سوار کہاں سے آتا ہے؟ مختیارک نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں بتا دوں گا، ورنہ قتل کر دو۔ چالاک نے مختیارک کو دھمکایا، جلدی سچ بولو ورنہ تمہیں معاف نہیں کروں گا بلکہ قتل کر دوں گا۔ مختیارک نے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں، ناگن جادوگر حمزہ کا اسم اعظم بے اثر کرنے گئی ہے۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے، جب اسے آگ پر رکھوں گا وہ فوراً آ جائے گی۔ مختیارک نے چالاک کو پکڑوانے کی چال سوچی اور کہا، میں ناگن کو بلاتا ہوں، تم اسے مار دینا۔ اس نے تعویذ کو آگ پر رکھا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ناگن جادوگر نمودار ہوئی۔ اس نے مختیارک سے پوچھا، ملک جی مجھے کیوں بلایا؟ مختیارک نے کچھ نہ کہا، لیکن اشارے سے چالاک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دشمن ہے، اسے پکڑو۔ ناگن نے چاروں طرف دیکھا لیکن چالاک چھپ گیا۔ ناگن حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چالاک نے موقع دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور ناگن کے سر پر مارا۔ ناگن زمین پر گر کر مر گئی۔ اس کے مرنے سے زبردست شور مچا۔ مختیارک نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ چالاک نے اسے درخت سے باندھ دیا اور ناگن جادوگر کی شکل بنا کر سرمست کے پاس پہنچا۔ سرمست نے اپنی ماں چالاک کی بنائی ہوئی شکل کو دیکھ کر سلام کیا۔ چالاک نے ناگن کی شکل میں سرمست کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم پر 3 دن بہت خطرناک ہیں، عیاروں سے جان بچانا مشکل ہے، میرے ساتھ جنگل میں چلو، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتی ہوں۔ جنگل میں لے جا کر چالاک نے سرمست کو ایک سیب دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ، اس سے تمہاری عمر بڑھے گی اور کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکے گا۔ سرمست نے سیب کھایا اور بے ہوش ہو گیا۔ چالاک نے اس کا بھی سر کاٹ دیا۔ اس سے بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آگ اور پتھر برسنے لگے۔ دراب اور دیگر قیدی رہا ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ تلواریں لے کر وہ جادوگروں کی فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جادوگروں کی فوج میں افراتفری اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر دشمن کی بہت سی لاشیں وہاں پر گری پڑی تھیں۔ وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے۔ صبح کے وقت شہزادہ تخت پر بیٹھا، اس کے سر پر سونے کا تاج سجایا گیا اور اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ لشکر اسلام کے سردار فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ جب شکست خوردہ دشمن عقیق کے قلعے کی طرف بھاگ گیا، خود جادوگر طلسم کی طرف بھاگے اور سلیمان کے پاس اپنی شکست کی خبر لے کر پہنچے۔ سلیمان نے ایک خط افراسیاب کو لکھا۔ جب افراسیاب نے یہ خط پڑھا وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ عیاروں نے قیامت ڈھائی ہے، ان کا بندوبست کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے ایک خط ملکہ حیرت کو لکھا جس میں لکھا کہ وہ فوراً طبل جنگ بجا کر دشمن سے مقابلہ کرے۔ اگر وہ دشمن کو شکست دے گی تو عیاروں کے شر سے بچ جائے گی۔ اس نے ہدایت دی کہ سب سے پہلے سرسر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرو، پھر دیگر دشمنوں کا مقابلہ کرو۔
افراسیاب نے یہ خط ایک جادوگر کو دیا کہ وہ ملکہ حیرت کی بارگاہ میں جائے۔ اسی وقت اس نے دوسرا خط ملکہ حسینہ جادوگر کے نام لکھا، جس میں پوچھا کہ کیا وہ ابھی بھی بیمار ہے۔ اس نے لکھا کہ اگر وہ صحت یاب ہو تو خداوند کے پاس جائے، اور اگر بیمار ہو تو کسی اور کو بھیج دے۔ ملکہ حسینہ نے خط پڑھا اور جواب لکھا کہ وہ جمشید کی عنایت سے ٹھیک ہے اور خداوند کے پاس جا رہی ہے۔ اس نے افراسیاب کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ جب افراسیاب کو ملکہ حسینہ کا جواب ملا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ اچھا ہے اور ملکہ حیرت کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ ملکہ حیرت نے شاندار تیاریوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ روانگی کی۔ وہ میدان میں پہنچی تو عیار صحرا کی طرف بھاگ گئے اور اپنی چالوں کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ عمرو ایک گاؤں گنبد نور کے قریب پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جادوگر جمع ہیں اور شراب کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک شخص مسند پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ عمرو نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، رات کو لوٹ مار بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی شکل ایک بوڑھے کلانوت کی بنائی، لمبی داڑھی رکھی، چہرے پر سرخ اور سفید رنگ لگایا اور جھریوں سے بھرا چہرہ بنایا۔ اس نے کرتا پہنا، پگڑی باندھی اور ہاتھ میں ایک نی لے کر محفل میں داخل ہوا۔ عمرو نے ایسی خوبصورت گائکی کی کہ سب پر وجد طاری ہو گیا۔ شیر جادوگر جو محفل کا سردار تھا، اس نے عمرو کے فن موسیقی سے متاثر ہو کر اسے عزت دی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہو مانگو، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ عمرو نے دعا دی کہ ان کی عزت اور مرتبہ بلند رہے اور پھر نی بجا کر غزل گائی۔ عمرو اس محفل میں مشغول تھا کہ سرسر جو عمرو کی تلاش میں تھی وہاں پہنچی۔ اس نے گائکی کی آواز سنی اور اس کی طرف بڑھی۔ جب اس نے عمرو کو گاتے دیکھا تو دل ہی دل میں کہا، کیا کمال عیار ہے، یہ تو ہر فن میں ماہر ہے۔ سرسر نے عمرو کو کلانوت کے روپ میں دیکھا تو کہا کہ یہ عیار ہے، اسے پکڑو۔ لیکن عمرو فوراً بول اٹھا، یہ عورت تمہیں بہکا رہی ہے۔ ایک منٹ میری بات سن لیں۔ شیر جادوگر عمرو کے قریب آیا۔ عمرو نے جھپٹ کر اس کے جواہرات سے بھری پگڑی اچک لی اور بھاگ نکلا۔ سرسر نے سب کو روکا، آپ لوگ رکیں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ صحرا میں آ کر سرسر عمرو کے مقابلے پر آ گئی۔ سرسر نے عمرو سے لڑائی شروع کر دی۔ اتفاق سے وہاں ایک جادوگر تاثیر جادوگر گزرا جو شادی کی محفل میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت سرسر اور ایک مرد عمرو لڑ رہے ہیں۔ تاثیر جادوگر نے دونوں کو جادو کے زور سے گرفتار کر لیا۔ سرسر نے کہا کہ میں افراسیاب کی ملازم ہوں، تو مجھے کیوں پکڑتا ہے؟ عمرو نے چالاکی سے کہا، حضور، یہ عورت میری بیوی ہے، میں ایک بوڑھا کلانوت ہوں، لیکن یہ عیاروں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جب میں اسے روکتا ہوں یہ مجھ سے لڑتی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، میں اس کی ناک کاٹ دوں گا۔ تاثیر جادوگر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ افراسیاب نے سرسر شمشیر زن کو عیاروں کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے ہر ایک پر شک ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ عمرو نے کہا کہ ہمارا حال دربار شاہ میں جا کر معلوم کریں۔ تاثیر جادوگر نے دونوں کو جادو کے زور سے اٹھایا اور شادی کے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے شیر جادوگر سے ملاقات کی اور سارا حال بتایا۔ شیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پہلے یہ کلانوت عمرو بن کر آیا تھا اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ میری قیمتی پگڑی بھی چوری کر کے بھاگا ہوا ہے۔ میں نہ تو اس عورت کو پہچانتا ہوں اور نہ ہی اس کلانوت کو۔ آپ ایسا کریں کہ انہیں ملکہ حیرت کے دربار میں لے جائیں، وہ بہتر فیصلہ کریں گی۔ تاثیر جادوگر نے کہا کہ وہ تو میں لے کر جاؤں گا ہی، پہلے ذرا ناچ گانا وغیرہ تو دیکھ لوں۔ ادھر برق فارنگی عمرو کی تلاش میں نکلا تو اسے راستے میں سبا رفتار نظر آئی۔ دونوں تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ برق فوراً ہی پیچھے ہٹا اور بھاگ کر ایک غار میں چھپ گیا۔ سبا رفتار نے تعاقب کیا اور کہا کہ اب تو نہیں بچے گا۔ برق رفتار نے حباب بے ہوشی پھینک کر سبا رفتار کو بے ہوش کر دیا اور اسے عمرو کی شکل بنایا اور خود سبا رفتار بن گیا۔ پھر وہ شادی کے گھر آ گیا جہاں عمرو اور سرسر تھے۔ محفل میں لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ایک عورت سبا رفتار کسی کو باندھ کر لائی ہے۔ اسی وقت سبا رفتار نے دیکھا کہ سرسر اور عمرو بھی قید ہیں۔ اس نے تاثیر سے کہا کہ تم نے میری ماں کو کیوں باندھا؟ تاثیر نے جواب دیا، مجھے کوئی شناخت نہیں، لیکن میں ملکہ حیرت کے دربار میں سب کچھ معلوم کروں گا۔ برق نے کہا کہ میں سرسر کی بیٹی ہوں اور یہ کلانوت عمرو عیار ہے جو ہر جگہ چھپتا ہے، اسے گرفتار کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت ایک جادوگر مہمان آیا اور کہا کہ اس کے پاس عیاروں اور عیار بچیوں کی تصاویر ہیں۔ اس نے تصاویر نکالی اور سب سے ملایا۔ اس کے بعد سرسر کو چھوڑ دیا گیا، لیکن سبا رفتار کو قید کر لیا گیا۔ سرسر نے برق کو پہچان لیا اور سوچا کہ یہ جادوگر سب اندھے ہیں جو اپنی موت کو خود دعوت دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے چلی گئی کہ اس وقت وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔
برق نے تاثیر سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب عمروں کو پکڑوں گی تو ایک عظیم جلسہ کروں گی اور سارے جادوگروں کو اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤں گی۔ اب عمروں میرے ہاتھ میں ہے تو یہ جلسہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاثیر جادوگر سے کہا کہ مے خانے کے سارے اخراجات وہ دے گی، بس اسے مے خانہ سونپ دیا جائے۔ تاثیر جادوگر نے کہا یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ صبا رفتار جو عمروں کی شکل بن کر محفل میں آئی تھی، اس نے سب کو زہر آلودہ شراب پلائی۔ جب سب جادوگر بے ہوش ہو گئے، برق نے عمروں کو رہا کیا اور دونوں نے سب جادوگروں کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر افراسیاب نے اپنی جادوئی کتاب دیکھی۔ اسے معلوم ہوا کہ گنبد نور کے قریب عمروں اور برق نے تباہی مچا دی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب عمروں کو پکڑ کر قتل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس نے اپنی ملکہ خمار جادوگر، جس کی چٹیا عمروں پہلے ہی مونڈ چکا تھا، کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ شادی کی محفل میں جا کر عمروں اور برق کو پکڑے اور صبا رفتار کو رہا کرے۔ خمار جادوگر جو عمروں سے شدید نفرت کرتی تھی، جادو کے زور سے اڑ کر شادی کی محفل میں پہنچی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، اے عیارو کہاں ہو؟ عمروں اور برق خمار جادوگر کی آواز سن کر بھاگ کر چھپ گئے۔ خمار نے جادو کیا اور صبا رفتار جو بندھی تھی کو آزاد کیا۔ صبا رفتار ایک طرف بھاگ گئی۔ خمار نے اپنی جادوئی انگلی سے اشارہ کیا تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس بارش سے بے ہوش جادوگر ہوش میں آ گئے۔ جب انہوں نے اپنی تباہ محفل اور جادوگروں کی لاشیں دیکھیں تو کہنے لگے کہ عیاروں نے مکاری سے یہ حال کیا۔ اتنی دیر میں خمار جادوگر کی نظر عمرو عیار پر پڑی۔ اس نے عمرو عیار کو اپنے پنجے میں دبایا اور چل پڑی۔ خمار گنبد نور پر عمرو کو پکڑ کر افراسیاب کے دربار میں لے گئی۔ اس نے عمرو کو پیش کیا جو بے ہوش تھا۔ جب عمرو کو ہوش آیا تو اس نے افراسیاب کو دیکھ کر سلام کیا اور کہا کہ میں تمہارا دربار لوٹنے آیا ہوں اور تمہاری داڑھی مونڈ کر چلا جاؤں گا۔ افراسیاب غصے سے بھر گیا۔ اس نے ملکہ حیرت کو ایک خط لکھا کہ عمرو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور افراسیاب نے ہدایت دی کہ ملکہ اپنی فوج افسروں کو سونپ کر تنہا دربار میں آئے، جہاں عمرو کو اس کے سامنے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے ملکہ بہت خوش ہوگی۔ یہ خط ایک ساحری کا پنجہ لے کر ملکہ حیرت کی طرف روانہ ہوا۔ افراسیاب نے عمرو کو لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا تاکہ جب ملکہ حیرت آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ پنجہ سحر نے خط ملکہ حیرت کو دیا۔ خط پڑھ کر ملکہ ہنسی اور اتنی خوش ہوئی جتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ اس نے اپنی فوج کے افسروں کو بلایا اور سارا ماجرا بتایا۔ فوج میں شادیانے بجنے لگے۔ ملکہ نے سرخ جوڑا پہنا اور خوشخبری کا طبل بجانے کا حکم دیا۔ جاسوس پرندوں نے یہ خبر مارخ اور بہار تک پہنچا دی۔ عمرو قید ہو گیا ہے اور ملکہ حیرت کی فوج میں شادیانے بج رہے ہیں۔ مارخ اور بہار نے تیاری کی کہ یا تو جان دیں گے یا عمرو کو چھڑائیں گے۔ اسد نے کہا عمرو کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اسد نے کہا عمرو کو نبیوں کی طرف سے عطا ہے کہ جب تک وہ خود 3 بار اپنے لیے موت نہیں مانگے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ لیکن افراسیاب کی کیا طاقت کہ وہ عمرو کو نقصان پہنچائے۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر دعا کی، اے خالق عالم تو سمیع و بصیر ہے، ہم عاجز بندے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ عمرو کو بچا، تو قادر مطلق ہے، ہر راز تیرے سامنے ہے، تو سب پر محیط ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے خاک میں ملا دے، ہماری دعا قبول کر اور عمرو کو سلامت رکھ۔ وہ سب دعاؤں گریہ زاری میں مشغول تھے۔ ادھر ملکہ حیرت خوشی سے گنبد نور پہنچی۔ دربار میں حاضرین نے اس کی تعظیم کی۔ وہ افراسیاب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ خاص خدمتکاروں نے عطر اور پان کے ڈبے اس کے سامنے پیش کیے۔ ملکہ حیرت نے سونے کے پاندان سے پان بنایا اور اپنے ہاتھ سے پیش کیا۔ افراسیاب نے ملکہ حیرت کو پان کھلایا اور کہا کہ عمرو کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ اگلے دن صبح تمام شہری میدان میں جمع ہوں تاکہ عمرو کی سزا اور اس کا انجام دیکھیں۔ منادی کر دی گئی کہ کل صبح عمرو کو قتل کیا جائے گا، اس کی نافرمانی کی سزا اسے دی جائے گی۔ شہر کے لوگ جمع ہونے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عمرو نے بڑے بڑے سرداروں کو ہلاک کیا اور ہر عظیم شخص کو نیست و نابود کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہی عمرو ہے جو وزیر اعظم حمزہ صاحب قرآن کا ساتھی ہے، اس نے بڑے بڑوں کو خاک میں ملایا اور اب اسے سزا دی جائے گی۔ لوگ افسوس کرتے تھے کہ اب نہ سکندر کی شان رہی، نہ سنجر کی عزت اور نہ ہی دارا کی سلطنت۔ ہر طرف گرداڑ رہی اور تقدیر کی ہوا چل رہی تھی۔ کوئی محفل نہ رہی، نہ وہ پرانا انداز سخن، نہ وہ گلشن کی رونق، نہ قیصر کی دولت رہی، نہ قباد کی سلطنت۔
سب کچھ فنا ہو گیا اور اب عمرو بھی اسی طرح فنا ہو جائے گا کہ وقت غم کی سیاہ چادر پھیل گئی۔ عمرو کی گرفتاری کے قصے چاروں طرف پھیل گئے۔ افراسیاب نے اپنے دل میں سوچا کہ کوئی بھی اس لوہے کے پنجرے کو نہیں کھول سکتا۔ اس نے عمرو کو مضبوط جادو سے جکڑ رکھا تھا اور صبح تک اسے قید میں رکھنے کا ارادہ تھا۔ رات کو شہر کے لوگ عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ عمرو جو لوہے کے پنجرے میں قید تھا، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے ایک پتلا نکالا، اس پر روغن لگا کر اپنی شکل بنا لی اور اسے اپنی جگہ پنجرے میں بٹھا دیا۔ خود ایک کونے میں سلیمانی چادر اوڑھ کر چھپ گیا۔ رات کو شہر کے لوگ جمع ہوئے اور عمرو کو سزا دینے کے لیے تیار تھے۔ کوئی کہتا کہ اسے تلوار سے کاٹ دیں گے، کوئی کہتا اس کی زبان کھینچ لیں گے اور کوئی کہتا کہ اس کی تو آنکھیں نکال دینی چاہیے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا اور دنیا روشنی سے بھر گئی۔ جادوگروں نے پنجرے سے پتلے کو نکالا جو عمرو کی شکل میں تھا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ عمرو جو سلیمانی چادر میں چھپا ہوا تھا، اس نے موقع دے کر محفل کی کنیزوں، عطردانوں، گلاسوں اور دیگر سامان کو زنبیل میں سمیٹ لیا۔ پھر اس نے ایک خاص جادوگر سے کہا، ہم جا رہے ہیں۔ دوسری کنیز نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ عمرو کی چال ہے۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے۔ اسی دوران کرسیاں، گل، میز، فرش اور پردے غائب ہو گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ جسے وہ عمرو سمجھ کر پیٹ رہے تھے وہ صرف گتے کا پتلا نکلا تو سب شرمندہ ہو گئے۔ افراسیاب نے خمار جادوگر سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ عمرو کو پکڑ لیا ہے، لیکن یہ پتلا کیسے آ گیا؟ خمار نے کہا، جب میں عمرو کو لائی تھی آپ نے اس سے باتیں کی تھی۔ آپ کتاب سامری میں دیکھ لیں، سب ظاہر ہو جائے گا۔ افراسیاب نے کتاب دیکھی اور معلوم ہوا کہ خمار سچ کہتی تھی۔ افراسیاب نے تسلیم کیا کہ خمار نے عمرو کو پکڑا تھا، لیکن وہ چالاکی سے بھاگ نکلا۔ اس نے اپنے وزیر باغبان قدرت کو حکم دیا کہ عمرو کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ باغبان نے جادو کیا جس سے زمین سے ایک دھواں اٹھا اور آسمان تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی عمرو ہو اسے پکڑ کے لائیں۔ دھواں پھیلتا ہوا شہر کی طرف چلا گیا۔ عمرو جو گنبد نور سے نکل چکا تھا شہر میں داخل ہوا۔ وہاں جمع ہجوم دیکھ کر اس نے لوگوں کی پگڑیاں، کمر بند اور جو کچھ ملا سب کچھ لوٹ لیا۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، لوگ بھاگنے لگے، کہتے کہ کوئی نظر نہیں آتا اور ہم لٹ رہے ہیں۔ ایک لمحے میں شہر سنسان ہو گیا، دکانیں بند ہوئیں اور گھروں کے دروازے مقفل ہو کے رہ گئے۔ عمرو اپنی زنبیل میں لوٹ کا سامان لے کر شہر سے باہر نکلا، لیکن دھوئیں نے اسے گھیر لیا۔ جادوئی دھواں اسے گھیرتا ہوا باغبان قدرت کے سامنے لے آیا۔ باغبان نے عمرو کو گرفتار کر کے افراسیاب کے سامنے پیش کر دیا۔ افراسیاب نے عمرو سے کہا، اب تو میرے قبضے میں ہے، میں تجھے جو چاہوں سزا دوں۔ عمرو نے جواب دیا، میں تو کسی کو نہیں مانتا، تمہارے سر پر سینکڑوں جوتیاں پڑیں گی اور تمہاری شکل بدل جائے گی۔ افراسیاب غصے سے بھر گیا۔ اس نے عمرو سے پوچھا، بتا تجھے کیوں یقین ہے کہ کوئی تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ عمرو نے کہا، پہلے یہ بتا کہ تم خداوند کو کیا سمجھتے ہو؟ افراسیاب نے کہا کہ ہم اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ عمرو نے کہا، اگر خداوند کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے تو میں اس کے حکم سے جادوگروں کو قتل کرتا ہوں۔ اگر تم خداوند کے ملازم ہو تو جاؤ اسے بلاؤ، میں تو اس کا ملک الموت ہوں، جسے وہ چاہے اسے ہلاک کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا کہ وہ خداوند کا خاص بندہ ہے اور اس کے حکم سے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ افراسیاب اور جادوگروں نے اسے خدا کا نافرمان قرار دیا، لیکن کچھ نے کہا کہ عمرو سچ بولتا ہے اور کچھ نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ افراسیاب نے اپنے درباریوں سے کہا کہ عمرو کو آزاد کر کے مہذب انداز میں پیش کیا جائے۔ پھر اس نے عمرو سے پوچھا، بتاؤ تم کس کس کو سزا دینے آئے ہو؟ عمرو جواہروں سے جڑے تخت پر بیٹھا اور کہا، اے شہنشاہ، میں خداوند کے راز نہیں بتا سکتا۔ اس نے مجھے بہت سے کمالات عطا کیے ہیں جن میں شکل بدل دینے کی صلاحیت بھی ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے ہنر دکھاؤں؟ افراسیاب نے کہا، اچھا اپنے کمالات دکھاؤ، کون خداوند کے راز جان سکتا ہے؟ عمرو یہ سن کر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ سب نے حیرت سے کہا، یہ واقعی خدا کا ملک الموت ہے۔ عمرو ایک کونے میں چھپ گیا۔ اس نے سلیمانی کمبل اوڑھ لیا تھا۔ پھر اس نے ایک خوبصورت عورت کی شکل بنا لی، شاندار لباس اور زیورات پہنے اور ایسی دلکش شکل اختیار کی کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ افراسیاب کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر افراسیاب حیران ہو گیا اور پوچھا، اے خوبصورت دوشیزہ، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئیں؟ عمرو نے عورت کی آواز میں کہا، میں نے تمہارے سامنے اپنا دل رکھ دیا، لیکن تم نے ایک نظر نہ دیکھی۔ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں اور دل بے قرار ہے۔ عمرو نے افراسیاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیرت کا دل حسد سے بھر گیا۔ اس نے غصے میں اس عورت کو پیچھے دھکیلنا چاہا تو عمرو بول اٹھا، اے ملکہ، گھبرا نہیں،
میں اس عورت کے روپ میں عمر و عیار ہوں۔ افراسیاب یہ دیکھ کر حیران ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ خدا نے ایک انسان کو ایسی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ پھر افراسیاب نے عمرو سے گانے کی فرمائش کی۔ عمرو نے حکم ملتے ہی گانا شروع کر دیا اور ایسی سریلی اور دلکش آواز میں گایا کہ مجلس کے لوگ جھوم اٹھے۔ وہ بہت سریلی آواز میں گا رہا تھا، سب لوگ نشے میں جھوم رہے تھے۔ عمرو نے شراب خانے پر قبضہ کر لیا اور صفوف بے ہوشی سے آلودہ شراب کے جام بھر بھر کر افراسیاب کے سامنے پیش کرنے لگا۔ افراسیاب محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے جام پی لیا، پھر تمام جادوگر نشے میں ڈوب گئے۔ عمرو نے ہر ایک کو شراب پلائی۔ جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا افراسیاب کے چہرے سے ٹکرایا تو ملکہ حیرت نے کہا کہ اے عمرو، تیری غزل سننے کے لیے 200 خدا پرست یہاں آئے ہیں اور سامری جادوگر تیری تعریف کر رہے ہیں۔ عمرو نے جواب دیا، سب کو بلا کر بٹھائیں اور ہر ایک کی خیر ہے۔ افراسیاب نشے کی حالت میں ہاتھ پکڑ کر ناچ رہا تھا کہ اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ ادھر جادوگروں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی، کوئی کسی کی مونچھ کھینچ رہا تھا، کوئی دوسرے کو دھول چٹا رہا تھا، کوئی اپنے غم کا رونا رو رہا تھا۔ سب کے سب نشے میں بدحواس تھے۔ عمرو نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھائی اور جادوگروں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ عمرو نے جالے الیاسی مار کر سامان لوٹنا شروع کیا۔ اسی وقت جادوگروں کی چیخیں اور غلغلہ بلند ہوا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔